तारुफ देखिए, मगर ठहरिए, पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए ताकि सवाब भी मिले। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह अज़्ज़वजल की रिजा पाने और सवाब कमाने की गर्ज से सिलसिला देखने से पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए। अल्लाह अज़्ज़वजल की रिजा के खातिर इल्म दीन हासिल करूंगा, सीख कर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ता आखिर देखूंगा। यही है आरज़ू तालीम कुरआन आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमाया कि कोई जान किसी दूसरे के गुनाह का बोझ नहीं उठाएगी। जिसने गुनाह किया वो अपने गुनाह का बोझ खुद ही उठाएगा। ऐसा नहीं है एक आदमी के जुर्म में अल्लाह ताला दूसरे को सजा दे, हर आदमी अपने ही गुनाह का बोझ उठाएगा। इसके बाद फरमाया कि जो ईमान वाला है और जो बेईमान है, जो अच्छा है और बुरा है, ये दोनों बराबर नहीं। कैसे बराबर नहीं? जैसे अंधा और बीना ये दोनों बराबर नहीं, जैसे अंधेरियां तारीकी और उजाला ये बराबर नहीं, जैसे साया और धूप ये बराबर नहीं, जैसे जिंदा और मुर्दा ये बराबर नहीं। तो जैसे ये आपस में बराबर नहीं, इसी तरह ईमानो कुफ्र आपस में बराबर नहीं और मोमिनो काफिर आपस के अंदर बराबर नहीं। इसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान आप बशीर और नदीर बनाकर भेजे गए। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने अपनी तख्लीक का तनव्वु बयान किया, यानी अल्लाह ताला ने चीज़ें पैदा फरमाई और उनको मुख्तलिफ रंग दिए, मुख्तलिफ उनकी शेप है, मुख्तलिफ उनके अंदाज है और मुख्तलिफ उनकी जो है वो औसाफ हैं। ये अल्लाह ताला ने बयान किया। फरमाया कि आसमान से पानी उतारा, उससे फल निकाले मुख्तलिफ रंग के, और पहाड़ जो हैं कोई सफ़ेद होता है, कोई सुर्ख होता है, मुख्तलिफ रंग होते हैं, कोई इंतहाई काला स्याह होता है। इसी तरह लोग और जानवर और चौपाए, इनके भी रंग मुख्तलिफ हैं। इंसान है, जिनस एक है लेकिन रंग मुख्तलिफ हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई गंदमी है, किसी का बिल्कुल कोई और रंग है। इसी तरह जानवरों के अंदर मुख्तलिफ रंग है, मुख्तलिफ शक्लें, चौपायों के अंदर मुख्तलिफ रंग है, मुख्तलिफ शक्लें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं। इसके बाद कुरान पाक की तिलावत करने वालों की फजीलत को बयान किया कि जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, नमाज कायम करते हैं और हमारे दिए हुए रिज़्क में से पोशीदा और अलानिया खर्च करते हैं, फरमाया कि ये ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जिसमें नुकसान नहीं। नमाजी, तिलावत करने वाला, राह खुदा में खर्च करने वाला, ये ऐसी तिजारत कर रहे हैं, नेकियों की ऐसी तिजारत कर रहे हैं जिसमें कोई नुकसान नहीं है। तिलावत करने वाले को सवाब मिलेगा, नमाज वाले को आखिरत में अजर मिलेगा, राह खुदा में देने वाले को अल्लाह ताला दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी देगा, इनका नुकसान नहीं होगा। इसके बाद फिर जो अल्लाह ताला ने गुज़श्ता लोगों को किताबें दी, तो उन किताबें जिन पर नाजिल हुई, उनके बाद में जो लोग आए तो फरमाया कि उनमें हर तरह के लोग थे। नेक भी थे, अपनी जानों पर जुल्म करने वाले भी थे, दरमियाने भी थे, कुछ नेक कुछ बुरे, और वो भी थे कि जो नेकियों में बढ़ बढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं। तो ये हर तरह के लोग थे। और ये जो लोग थे कि जो किताबुल्लाह की हिफाजत करने वाले और उस पर अमल करने वाले थे, फरमाया कि इनके लिए अल्लाह ताला ने अदन के बागात तैयार फरमाए। जन्नत अदन के बागात हैं जिसमें सोने के और मोतियों के कंगन इनको पहनाए जाएंगे और रेशम के इनके लिबास होंगे। और जब ये अल्लाह ताला इनको नेमत जन्नत में अता फरमाएगा तो ये कहेंगे कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने हमसे हमारा गम दूर कर दिया और हमें उसने आराम की जगह में उतारा अपने फजल से। यहाँ पर ना कोई तकलीफ है, ना कोई शोर शराबा, ना कोई थकावट है। तो फरमाया कि ये जन्नत थी। और जहन्नमी जो है फिर आगे उनका अजाब बयान किया कि उनका किस तरह का अजाब होगा। इसके बाद फिर अल्लाह ताला ने शिर्क का रद्द, कुफ्र का रद्द और उसके बाद अपनी कुदरत का बयान किया
کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو روکے ہوئے ہے کہ جنبش نہ کرے، یعنی زمین اور آسمان جو ہے یہ جس جگہ پر ہیں یہ وہیں پر ہیں، ان کا جو نظام تباہ نہیں ہو رہا اور یہ آپس میں ٹکرا نہیں رہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے آسمان و زمین کو آپس میں ٹکرا دے اور یا ان کے ساتھ کوئی اور چیز ٹکرائے اور یہ تباہ و برباد ہو جائیں، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا ہوا ہے تباہ ہونے سے، یہ رکے ہوئے، اور جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی، ارادہ ہوگا، اس وقت یہ سب تباہ ہو جائے گا، اور قیامت کے دن ایسا ہی ہونا ہے، آسمان و زمین جو ہے یہ سب کے سب تباہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کی بستیوں سے عبرت حاصل کرنے کا فرمایا کہ ان پر جو عذاب آیا اسے دیکھ کر اور ان کی بستیوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مواخذے کا بیان کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ان کی گرفت کرے کہ جس نے گناہ کیا اسی وقت وہ گرفت میں آ جائے، ادھر گناہ کیا ادھر پکڑا جائے، فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں سے ان کے گناہوں کی وجہ سے مواخذہ کرے تو زمین کی پشت پر کوئی چلنے والا باقی نہ رہے، جو بندہ گناہ کرے مارا جائے تو دنیا سے سارے بندے فنا ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ مدت تک مہلت دی ہوئی ہے، اور جب ان کی مہلت آ جائے گی، ان کے وعدے کا وقت آ جائے گا، تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، اسے سب پتہ ہے کہ کسی نے دنیا کے اندر کیا کیا تھا۔ اس کے بعد قرآن پاک کی مشہور ترین سورتوں میں سے ایک سورت سورہ یاسین۔ سورہ یاسین قرآن پاک کی 36ویں سورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں 83 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی۔ سورت کی ابتدا جو ہے وہ یاسین کے لفظ سے ہے، اور اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ یاسین۔ یاسین جو ہے یا تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یا قرآن کا نام ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام۔ معروف ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ہے۔ قرآن پاک کی قسم بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ رسول ہیں، حکمت والے قرآن کی قسم کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ مرسلین میں سے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا بیان کہ قرآن کی قسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت کا بیان کیا۔ اس کے بعد کفار کی حالت کو بیان کیا کہ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، تو ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں تو یہ منہ اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی جیسے کسی کے گلے کے اندر کو توق ڈال کے اس کو اوپر کر دیا جائے، اب وہ جتنا بھی نیچے کرے وہ نیچے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اس کے گلے کے اندر توق پھنسا ہوا، تو جیسے یہ نیچے نہیں دے سکتے تو فرمایا کہ یہی حال ان کافروں کا ہے کہ یہ بھی حق کو نہیں دیکھ سکتے۔ ان کے دائیں بائیں ہم نے دیواریں کر دی ہیں اور ان کو اوپر سے ڈھانپ دیا ہے تو ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، یعنی اب ان کو نہ دائیں بائیں آگے کسی طرف سے حق دکھائی دیتا ہے، آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو لوگ اعمال کرتے ہیں اور جو آگے بھیجتے ہیں ہم اسے لکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا تذکرہ کیا کہ ایک بستی والوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ قاصد گئے، ایک قول کے مطابق تو یہ اللہ کے نبی تھے اور ایک قول کے مطابق اللہ کے نبی کے یہ قاصد تھے۔ یہ دو جو ہے دو اللہ تعالیٰ کے یہ نیک صالح بندے کسی بستی میں گئے، اور ان دو کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے قاصد کو بھیجا، تو گویا یہ 3 مبلغ جو ہیں یہ ایک بستی کے اندر گئے۔ وہاں جا کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان کیا، شرک کا رد کیا، تو لوگوں نے ان کی بات ماننے کی بجائے ان کو جھٹلایا اور کہا کہ تم ہوئی منوس لوگ، کہ تمہاری وجہ سے ہم پہ نحوست ہی آئے گی اور ہم تم سے بدشگونی لیتے ہیں، ہمیں تم سے خیر کی امید نہیں۔ جب انہوں نے یہ باتیں کی تو شہر کے کنارے پر ایک آدمی رہتا تھا جو ان پر جو ایمان لا چکا تھا، وہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ ان لوگوں کی پیروی کرو، یعنی اپنی قوم سے کہا کہ ان کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، یعنی یہ تمہارے پاس آ کے اللہ کا پیغام لے کے آئے، تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہے، اجرت نہیں مانگ رہے، تم سے کوئی دنیاوی مفاد نہیں حاصل کر رہے، تو یہ تو مخلص بندے ہیں۔ جب یہ مخلص بندے ہیں تو ان کی پیروی کرو، اور اپنے بارے میں کہا کہ میں تو اللہ کی عبادت کروں گا، مجھے کیا ہے کہ میں اس کی بندگی نہ کروں، اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ تو اس نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کو شہید کر دیا۔ وہ جو نیا آدمی تھا جو لوگوں کو سمجھا رہا تھا، لوگوں نے اس کو شہید کر دیا۔ جب وہ شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں جانے کا حکم دے دیا، فرمایا قیل ادخل الجنہ، کہ اس سے فرمایا گیا جنت میں داخل ہو جا۔
جب وہ جنت میں چلا گیا تو اب جنت کی نعمتیں اس کو ملی تو اس نے کہا کہ یا لیتا قومی یعلمون، اے کاش کہ میری قوم بھی جان لیتی اللہ نے میری کیسی مغفرت فرمائی اور مجھے عزت والوں میں سے کر دیا. تو اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندوں کے بارے میں فرمایا کہ کہا گیا کہ ہائے افسوس بندوں پر کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف رسول بھیجتا ہے، اپنے پیغام دیتا ہے اور یہ اسے ماننے کی بجائے رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اور یہ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان سے پہلے کتنی بستیاں جو ہیں وہ ہم نے ہلاک کر دیں تو وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کی. فرمایا مردہ زمین بھی خدا کی نشانی ہے جسے اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے اور اس کے اندر جو ہے کھجوروں کے انگوروں کے درخت جو ہے وہ باغات بنا دیتا ہے، اس میں چشمے جاری کر دیتا ہے جس سے تم کھاتے ہو، تمہارے جانور کھاتے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ رات بھی اللہ کی نشانی ہے. رات اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر سے دن کو کھینچ لیتا ہے تو لوگ تاریکی کے اندر آ جاتے، یعنی دن کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے، رات آتی ہے لوگ تاریکی کے اندر آ جاتے ہیں. اسی طرح سورج بھی خدا کی نشانی ہے جو اللہ کے حکم سے چلتا ہے. اسی طرح چاند بھی اللہ کی نشانی ہے جس کی اللہ نے منزلیں مقرر کی ہیں، چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے، بڑے سے پھر چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح سمندر میں چلنے والی کشتی بھی اللہ کی نشانی ہے کہ بوجھل ہے لیکن پانی کے اوپر تیر رہی ہے. تو فرمایا کہ یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے. فرمایا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے. جب سور میں پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور میدان محشر کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے. اور اس وقت کیا ہوگا، لوگ کہیں گے افسوس کہ ہمیں کس نے سوتے سے جگا دیا. یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا. تو فرمایا کہ وہ ایک چنگاڑ ہوگی، قیامت جو ہے وہ ایک چنگاڑ ہوگی کہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے. اس دن کسی جان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. جنتی اپنی نعمتوں میں ہوں گے، اپنے مزوں میں ہوں گے، سلامتی کی ان کو باتیں کی جا رہی ہوں گی. جبکہ پھر قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ آج مجرم جدا ہو جائیں، جو نیک ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں، جو برے ہیں مجرم ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہ لیا تھا کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری بندگی کرنا یہ سیدھا راستہ ہے. پھر اس کے بعد یہ قیامت کا محاسبہ ہوگا اور قیامت کے دن ایک وقت حساب یوں ہوگا کہ لوگوں کے منہ جو ہے وہ بند کر دیے جائیں گے، زبانیں نہیں بول سکیں گی. زبانیں نہیں بولیں گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے. یہ بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا. ہاتھ بتائے گا اس نے زندگی میں کیا کیا، آنکھیں بتائیں گے کیا کیا، کان بتائیں گے کیا سنا. زبان بندے کے اختیار کے بغیر بتائے گی کہ اس نے کیا کیا بولا. تو یہ اعضاء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بول رہے ہوں گے. پھر سرکار اسلام کی شان بیان کی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شیر کہنے کا ملکہ جو ہے یہ عطا نہیں فرمایا، شیر کی قدرت جو ہے یہ عطا نہیں فرمائی. پھر اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان اور اس کے بعد دوبارہ قیامت کا تذکرہ کہ کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا اور یہ جھگڑالو بن گیا. ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. یعنی ہمارے بارے میں تو یہ کہتا ہے کہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ اس کو ہم نے پیدا کیسے کیا تھا. جس نے اس کو ایک بوند سے پیدا کر دیا وہ اس کو دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے. تو فرمایا کہ کہتا ہے کہ کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب وہ بالکل گل جائیں گی. تم فرماؤ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو بنایا تھا اور وہ ہر شے کو پیدا کرنے کا، اسے ہر شے کو پیدا کرنے کا علم ہے. اس کے بعد فرمایا کہ کیا وہ ہستی، کیا وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ اسی طرح کے اور بنا دے. تو جس نے آسمان و زمین کو بنایا وہ ایسے اور بھی بنا سکتا ہے. اور انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا کام تو یہی ہے جب کسی چیز کو چاہے تو اس سے فرمائے ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے. تو پاکی ہے اسے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا قبضہ ہے اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے. یہ سورہ یاسین کا اختتام. اس کے بعد سورہ صافات ہے. صافات کا مطلب ہے صفیں باندھے ہوئے. یہاں پر فرشتے مراد ہیں، صفیں باندھنے والوں سے مراد ہیں فرشتے. تو اس مناسبت سے اس کا نام سورہ صافات. یہ قرآن پاک کی 37ویں سورت ہے. اس میں 182 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں. شروع کے اندر فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم بیان کر کے فرمایا کہ اے لوگو تمہارا معبود ایک ہے. اور وہ کون ہے؟ آسمان و زمین کا رب، جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے سب کا رب، مشرقوں کا رب. اس کے بعد آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ستاروں سے مزین کیا، اس کا بیان کیا. پھر اس کے بعد کافروں کا وہی
بار بار کہنا کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ کیا ہمارے باپ دادا کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، اور تم زندہ کیے جاؤ گے ذلیل ہو کے، یعنی جو کفار ہیں وہ ذلیل ہو کے دوبارہ زندہ ہوں گے، اور ایک جھڑک ہوگی، ایک ڈانٹ ہوگی، اور سب جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے، یعنی سب کی آنکھیں کھل جائیں گے، سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور پھر کہیں گے افسوس کہ یہ انصاف کا دن آ گیا۔ ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ فیصلے کا دن جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کی آپس کی گفتگو ہی کو بیان فرماتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو مخلص بندے ہیں، جو نیک بندے ہیں، ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ جنت کی نعمتیں کیسی؟ باغات میں ہوں گے، اور تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوں گے، اور ان کی نگاہوں کے سامنے بہتی شراب کے جام ہوں گے، اور سفید رنگ پینے والوں کے لیے انتہائی لذیذ، نہ اس میں نشہ ہوگا، نہ اس سے سر چکرائے گا۔ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انتہائی خوبصورت حوریں عطا کرے گا۔ تو یہ ساری کی ساری نعمتیں جو ہیں یہ اہل ایمان کو جنت کے اندر نصیب ہوں گی۔ اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جو کفر میں پڑے یا اپنے دوستوں کی وجہ سے کفر میں پڑے، تو وہ پھر اپنی جو ہے وہ جو اعتراضات کرتے ہیں اور جو اس کا پھر انجام ہوگا وہ سارے کا سارا آگے بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ کیا۔ جہنم میں کڑوے جو ہے وہ کانٹے دار درخت کا پیڑ ہوگا، اور یہ ظالموں کی آزمائش ہے۔ اور پھر ایک جہنم کے اندر درخت ہوگا جس کی جڑ جو ہے وہ جہنم کے نچلے جو ہے وہ درجے میں ہوگی، اس سے ان کو کھانا ہوگا، اس سے یہ اپنے پیٹ بھریں گے، سروں کے اوپر کھولتا پانی ڈالا جائے گا، جہنم سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، یہ ان کا جہنم کے اندر عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا، ان کو سلامتی عطا فرمائی اور ان پر سلام کیا، سلام فرمایا، سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر سلامتی ہو جہان والوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے تذکرے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا۔ اس کے بعد پھر یہیں پر وہ مشہور واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا۔ خواب کے اندر دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اپنے بیٹے سے فرمایا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بڑی فرما برداری سے کہا افعل ما تؤمر، آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، آپ خدا نے چاہا تو آپ مجھے ان قریب صبر کرنے والا پائیں گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو زمین پہ لٹایا، چھری چلائی، چھری ان کے گردن پہ رکھ دی، اپنی طرف سے چلا دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہاں پر جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا اور اس کو جو ہے وہ ذبح کر دیا گیا، اس کی قربانی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ ایک روشن آزمائش تھی، یعنی اتنی بڑی آزمائش کہ آدمی کو اپنا بیٹا ذبح کرنے کا حکم دے دیا جائے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر بھی پورے اترے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کی تعریف پچھلوں کے اندر باقی رکھی، یعنی بعد میں آنے والی نسلیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتی ہیں۔ فرمایا کہ ابراہیم پر سلامتی ہو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں سے تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی بشارت ملی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت ہارون کا تذکرہ، ان کو دی گئی نشانیوں کا تذکرہ۔ پھر اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا۔ اور یہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کیا کہ آپ ایک کشتی کے اندر جب وہ تشریف لے گئے، آپ اپنی قوم سے چلے گئے تھے اور ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا قوم سے جانے کا۔ اب کشتی میں گئے تو اب وہ کشتی جو ہے وہ اس کا ڈوبنے لگی، تو کسی نے ملاح نے کہا یا کسی نے کہا کہ اس میں لگتا ہے کوئی بھاگا ہوا آدمی آ گیا ہے، اب قرآن لہذا ایک آدمی کو پھینک دیا جائے دریا کے اندر تو یہ کشتی بچ جائے گی۔ قرآن اندازی کی گئی اور قرآن اندازی کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا، چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کو اس سمندر کے اندر، دریا کے اندر ڈال دیا گیا۔ ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا اور اب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا کہ تم جو ہے بغیر اجازت کے وہاں سے کیوں نکلے، لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے غافل نہ ہوئے، مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہے
اور اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت باہر نکالا اور ان کو جو ہے ان کی زندگی جو ہے وہ عطا فرمائی، یعنی وہ زندہ سلامت رہے۔ پھر باہر نکلے تو یہاں پر لوکی کے پیڑ کا تذکرہ ہے، کدو کے پیڑ کا تذکرہ ہے کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس سے کھاتے تھے، یعنی لوکی شریف کھاتے تھے اور اس سے آپ کے بدن کے اندر طاقت آتی رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی وجہ سے لوکی شریف بڑی پسند تھی، بڑی محبوب تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے سے بیان کیا کہ کفار جو ہیں وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ لوگ اپنے بارے میں تو بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں، یعنی ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو ناراض ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، اپنے لیے بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں اور خدا کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ تو یہ ان کا جو ایک ایسی تقسیم ہے، یعنی ہے تو غلط، خواہ اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹا منسوب کیا جائے یا بیٹیاں منسوب کی جائے، لیکن یہ جہالت میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں جو ہے وہ منتخب کرتے ہیں جبکہ خود بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ اب فرشتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا فرما دیا کہ فرشتے تو حکم خدا کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ایک مقام مقرر کر دیا اور وہ اس مقام پہ رہتا ہے اور وہ اللہ کے حکم کے منتظر پر پھیلا کے کھڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کا مقام معلوم ہے، بے شک ہم پر پھیلائے حکم کے منتظر ہیں اور بے شک ہم اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے پھر کفار سے کہا گیا کہ تم بھی عذاب کا انتظار کرو، ہم بھی دیکھتے ہیں اور پھر پتہ چلے گا کہ انجام کار کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد کی چند آیات ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اس کے اوپر اس سورہ مبارکہ کا اختتام۔ اس کے بعد سورہ صاد ہے۔ سورہ صاد مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، قرآن پاک کی 38ویں سورت ہے، اس میں 88 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ اس کو سورہ صاد اس کا نام اس لیے ہے کہ اس کا سب سے جو پہلا لفظ ہے وہ صاد ہے، یعنی حروف مقطعات میں سے۔ قرآن پاک کا تذکرہ اور قرآن پاک کے بعد سابقہ لوگوں کی تباہ شدہ بستیوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کا تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ بیان کیا، پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ، ان کے ساتھ جو ہے وہ صبح و شام درختوں پہاڑوں کا تسبیح کرنا، پرندوں کا جمع ہو جانا، یہ بیان کیا۔ پھر اس کے بعد ایک واقعہ ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک معاملہ سمجھایا گیا۔ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جو آپ کی شایان شان نہیں تھا، آپ کی اعلیٰ درجے کی جو شان ہے اس کے مطابق نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے آپ کو بڑے پیارے انداز کے اندر سمجھا دیا۔ اور پھر آخر میں حضرت داؤد علیہ السلام کی شان بیان کی کہ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو چیزیں عطا فرمائیں اور پھر ان کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں جو ہے وہ یہودیوں کے درمیان تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا واقعہ اور ان کے بدن کے اوپر جو مرض ہوا تھا اس مرض کا علاج کس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، وہاں سے چشمہ نکلا، آپ نے اس چشمے کے اندر غسل کیا، اس کا پانی پیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا فرما دی۔ اور آپ کا جو آزمائش کے زمانے میں آپ کی اولاد فوت ہو گئی، آپ کا مال و اسباب جو ہے وہ سب ختم ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ سب کا سب آپ کو واپس لوٹا دیا۔ پھر آپ نے ایک قسم کھائی تھی اپنی بیوی کو جو ہے وہ 100 ضربے مارنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کو پورا کرنے کا فرمایا، لیکن اس کی ایک نرمی کی صورت اختیار کرنے کا فرمایا کہ جھاڑو لے لیں، 100 اس کے اندر تنکے ہوں، وہ جھاڑو ایک مرتبہ مار دیا جائے تو آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، اسماعیل، حضرت یسع، حضرت ذوالکفل علیہم الصلاۃ والسلام، ان سب کا تذکرہ کیا۔ پھر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، پھر جہنم اس کے عذاب کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ، شیطان کا انہیں سجدہ نہ کرنا، مردود ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مہلت مانگنا، پھر اسے مہلت مل جانا، اس کا لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا، ان تمام چیزوں کا بیان ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی عظمت پھر آخر کے اندر بیان کی، ان ہوا الا ذکر للعالمین، کہ قرآن تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کے لیے۔ اور اس کے بعد ایک آیت مبارکہ اور اس کے اوپر اس سورت کا اختتام ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا شعبہ مدرسۃ المدینہ للبنات کے تحت اسلامی بہنوں کے لیے 26 روزہ رہائشی مدرسہ تربیتی کورس کا آغاز ہو رہا ہے. اس کورس میں پاکستان اور پاکستان سے باہر کی مقیم اسلامی بہنیں بھی داخلہ لے سکتی